वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद वक्त में कुछ हमने लेकिन अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की फैमिली का पर्सनल डाटा सोशल मीडिया पर लीक किए जाने के मामले का जनाब हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों की तरफ से ना सिर्फ सख्त नोटिस ले लिया गया है बल्कि इस इंफॉर्मेशन को लीक करने वालों की तलाश और इस इंफॉर्मेशन की लीकेज के मोटिव्स को भी जो है उसका खोज लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस जिम्मे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ना सिर्फ खुद FIA पासपोर्ट इमिग्रेशन हुक्काम के साथ रब्ता किया है बल्कि उनसे इस लीकेज के हवाले से तफसीली जवाब भी तलब किया है। और मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से ना सिर्फ मुख्तलिफ इदारों के अंदर एक बड़ा ही मैसिव किस्म का क्रैकडाउन किया जाएगा बल्कि उसके अंदर जो ईमानदारी मौजूद है उसका भी खोज लगाया जाएगा। और अगर आपको याद हो, जिस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तकर्री का फैसला किया गया था तो उसके फौरी बाद भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के फैमिली ट्री का ना सिर्फ जायजा लिया गया था बल्कि जनरल आसिम मुनीर साहब के मजहबी रुझानात के हवाले से एक दोस्त ममालिक के सफारत खाने से राब्ता भी किया गया था और उनको आगाह किया गया था कि पाकिस्तान के अंदर अब एक ऐसे शख्सियत को जनाब लगाया जा रहा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि आपके जो मजहबी जज्बात हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ मजहबी फिरके के साथ ताल्लुक रखते हैं। और इस हवाले से एक कशीदगी की सूरत हाल को डेवलप करने की कोशिश की गई थी और उस मौके पर भी आला तरीन हुकाम ने इस बात का ऐलान किया था कि जनाब इस सारी सूरत हाल को का ना सिर्फ नोटिस लिया जाएगा बल्कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के फैमिली ट्री और जनाब उनके माजी के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के विजिट्स के हवाले से जो तफसीलात को इकट्ठा करने की कोशिश की गई थी उसका भी जनाब जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन उसके बाद जनाब यह बात आई गई होगी। लेकिन अब एक मरतबा फिर मौजूदा सूरत हाल में जहां पर इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक नए मार्के जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उससे नुबुर्द आजमा होने जा रही है, ऐसे मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और खास तौर पर आर्मी चीफ के अहले खाना से मुंसलिक तफसीलात को जो कि नहीं होनी चाहिए किसी भी फैमिली के मेंबर्स के हवाले से उसको सोशल मीडिया पर उछालना इनफैक्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज करने के मुतरादिफ है और इस मामले का नोटिस लिया जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि इस वाकये की तफसीलात क्या हैं और किस वजूहात की बिना पर यह जो डाटा है उसको शेयर किया गया। इस हवाले से एक रिपोर्ट मंजर आम पर आती है अमेरिका में मौजूद एक जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है अहमद नूरानी साहब। उनकी एक वेबसाइट भी है जिसका नाम है फैक्ट फोकस और ये वही वेबसाइट है जिसने माजी में मुख्तलिफ जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से वाबस्ता शख्सियात हैं उनके हवाले से इंफॉर्मेशन को शेयर किया था। जनरल बाजवा के हवाले से भी तफसीलात सामने आई थी, जनरल आसिम सलीम बाजवा के हवाले से भी और अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से भी फैक्ट फोकस के ऊपर एक रिपोर्ट को शाया किया गया है। इस रिपोर्ट में ना सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के करीबी रिश्तेदारों का जिक्र किया गया है बल्कि इस रिपोर्ट के अंदर जो कि फैक्ट फोकस के अंदर शाया की गई है उसमें इस नुक्ते को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, इवन वजीर आजम ऑफिस है, वो बिल्कुल इररेलेवेंट होकर रह गए हैं और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सरकर्दा अफराद इनफैक्ट वो इतने पावरफुल हो चुके हैं कि अब वो सिविलियन डोमेन के अंदर भी बराह रास्त जो है वो दखल अंदाजी करते हैं। और इस वाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मुख्तलिफ जो करीबी रिश्तेदार हैं और अगर वो किसी सरकारी महकमे से ताल्लुक रखते हैं और उनकी अगर किसी भी लेवल पर कोई प्रमोशंस वगैरह भी हुई हैं तो उसका मुकम्मल डिटेल्स को फैक्ट फोकस ने खास तौर पर एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा के लिए जो है वो शाया किया है। उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जिस तरह मैंने आपको बताया बड़े करीबी अजीज और उसके साथ साथ वजीर दाखिला इवन मोहसिन नकवी साहब के हवाले से भी सवाल उठाया गया है और बताया गया कि मोहसिन नकवी साहब भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की एहलिया के रिश्तेदारों में से उनका ताल्लुक है और यही वजह है कि मोहसिन नकवी को निगरान दौर के अंदर पंजाब का वजीर आला बनाया गया, फिर उनको वजीर दाखिला बनाया गया और अब उनको वजीर दाखिला के साथ साथ चेयरमैन PCB की जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनकी साहबजादियों के जो कि मैरिड हैं दोनों, उनकी जो पासपोर्ट्स की तफसीलात हैं वो भी शेयर की गई और दोनों जो खवातीन हैं उनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर फैक्ट फोकस ने अपनी वेबसाइट के ऊपर रिलीज किया जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मौजूदा हालात में फैमिली की सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज करने के मुतरादिफ है। अब ये जानना बड़ा जरूरी है कि जनाब फैक्ट फोकस की तरफ से इस सूरत हाल में ये जब ऑपरेशन होने जा रहा है
اور موجودہ دنوں کے اندر کچھ ایسی ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جناب سب کچھ ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے. تو فیکٹ فوکس کو آخر اس بات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس وقت جو بیرون ملک جرنلسٹ موجود ہیں، چاہے وہ برطانیہ میں موجود ہیں، چاہے وہ امریکہ میں موجود ہیں، چاہے وہ دبئی میں موجود ہیں، بہت سارے ایسے جرنلسٹ ہیں جو مبینہ طور پر ایک پراپرٹی ٹائکون بیریا ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کے سپانسرڈ ہیں. یہاں پر اس وقت جو بھی پاکستان کے اندر کیمپین چلائی جا رہی ہے، چاہے وہ سول گورنمنٹ کے خلاف چلائی جا رہی ہے، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چلائی جا رہی ہے، اس کے اندر جو تانے بانے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کر بیریا ٹاؤن کے ساتھ ملتے ہیں. چیف آف آرمی سٹاف پاکستان کے واحد آرمی چیف ہیں جن کا ملک ریاض کے ساتھ کوئی تعلق اسٹیبلش نہیں ہو سکا. مطلب پنجابی کہتے ہیں وہ کانا نہیں کر پایا، ملک ریاض آدمی جنہوں کانا نہیں کر پایا. یہ سیدھی سی بات ہے. اچھا، اب اس چکر میں چونکہ جو کسی طریقے سے ان کو برائب نہیں کیا جا سکا تو پھر ان کو دباؤ میں لانے کے لیے کوششوں کا آغاز ہوا اور اس معاملے کا تعلق 190 ملین پاؤنڈز کیس کے ساتھ جا کر جڑتا ہے، جہاں پر ملک ریاض نے عمران خان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے پاکستان کے خزانے کو اچھا خاصا نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی. اور پھر یہ کیس بھی چلا اور اب جو بیریا ٹاؤن کے مختلف پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو یاد ہوگا وہ تخت پڑی والا واقعہ، جہاں پر بیریا ٹاؤن کا جو زمین تھی وہاں پر بیریا ٹاؤن نے قبضہ کیا تھا اور ڈی ایچ اے کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کی تھی. اس طرح کی چیزیں بھی منظر عام پر آئی تھیں اور پھر نیب نے کارروائی کا آغاز کیا تھا. ابھی ریسنٹلی کل جس وقت یہ فیکٹ فوکس کی انفارمیشن سامنے آتی ہے تو اس سے پہلے بھی نیب کی طرف سے ایک آپریشن لانچ کیا جاتا ہے بیریا ٹاؤن کے خلاف. اور نیب بیریا ٹاؤن کراچی، بیریا ٹاؤن لاہور، تخت پڑی، نیو مری گولف سٹی اور اسلام آباد کے کثیر المنزلہ رہائشی و کمرشل جائیدادوں جو بیریا ٹاؤن کی ملکیت ہیں ان کو نہ صرف سرب مہر کرتے ہیں بلکہ بیریا ٹاؤن کے سینکڑوں اکاؤنٹس کو منجمد کرتے ہوئے درجنوں گاڑیوں کو بھی ضبط کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے حوالے سے اس آپریشن جو نیب کی طرف سے کیا گیا ہے کہ لاہور، کراچی، اسلام آباد، پنڈی، ہر ایک میجر سٹیز میں بڑا ہیوی قسم کا آپریشن کیا گیا ہے. اس کے اندر یہ بات نیب حکام کی طرف سے کہی گئی ہے کہ ملک ریاض کے دبئی پروجیکٹ کے اندر جو منی لانڈرنگ ہے، یہ جو بیریا ٹاؤن کا یہاں پر جو سیٹ اپ ہے وہ اس کے اندر نہ صرف ملوث ہے بلکہ ملک ریاض کو بیرون ملک سے واپس لانے کے لیے بھی بھرپور کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. اب آپ کہیں گے کہ جناب یہ جو سچویشن ہے اس کا آرمی چیف کے فیملی ڈیٹا کی لیکیج کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں نے آپ کو جس طرح گزارش کی تھی گفتگو کے آغاز سے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے سعودی عرب کا جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے، آدھی رات کو سعودی سفیر کو جگایا گیا تھا اور سعودی سفیر کو جگا کر ان کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر ایران نواز اسٹیبلشمنٹ آ رہی ہے. اور سعودی عرب کا اس وقت ایران کے ساتھ بڑا ہی ایک تناؤ کی کیفیت تھی اور ایک دم جب یہ انفارمیشن آدھی رات کو سعودی سفیر کو اٹھا کر بتائی گئی تھی تو ایک دم ہڑبونگ مچنا ضروری تھا اور پھر ٹلیاں کھڑک گئی تھیں پوچھنے کے لیے کہ جناب یہ کیا واقعہ ہے. اور پھر اس وقت کی جو حکومت تھی یعنی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، اس نے سعودی گورنمنٹ کو اور سعودی سفیر کو خود جا کر یہ بات باور کرائی تھی کہ نہیں جناب یہ جو ہیں سید ہیں، نجیب الطرفین سید ہیں، لیکن ان کا یہ ایران نواز نہیں ہے. اور پھر ان کو بتایا گیا کہ جناب ہمیں ان کا جو فیملی ٹری ہے، سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بتایا گیا کہ جناب ان کا جو ہمیں فیملی ٹری ہے اور ان کے جو مختلف بیرون ملک وزٹس کی ڈیٹیل ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کی گئیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سے آرمی چیف اور ان کی فیملی کے پیچھے یہ تمام لوگ جو ہیں وہ متحرک تھے، کیونکہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو رکوانے کے لیے ملک ریاض سپانسرڈ لانگ مارچ شروع کیا گیا تھا. آپ کو یاد ہے عمران خان نے لانگ مارچ شروع کیا تھا اور وہی وزیر آباد والا انسیڈنٹ ہوا تھا جب وہ ایک جو مذہبی عمران خان کے جو تقریر نہیں کرتا تھا جہاں پہ وہ مختلف جو ہے وہ فتوے جاری کر دیا کرتا تھا، اس سے متاثر ہو کے ایک نوجوان نے عمران خان کے اوپر بلٹس اٹیک بھی کیے تھے وزیر آباد کے حوالے سے. پھر عمران خان کا ایک وہ بدنام زمانہ پلستر والا سین ہوا تھا جو اس کے بعد جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا 9 مئی کو، تو عمران خان کا وہ پلستر اس وقت ہوتا تھا. یہ وہ سارا سین اب اس وقت سے لے کر اب تک پاکستان تحریک انصاف ایک منظم انداز کے اندر
جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، سپاہ سالار ہیں، ان پر مسلسل اٹیک کیے جا رہے ہیں۔ احمد نورانی ہو، جو ہے وہ شہزاد اکبر ہو، شہباز گل ہو، وجاہت احس خان ہو، معید پیرزادہ ہو، عمران ریاض خان ہو، صدیق جان ہو، آپ ان کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ جائیں، ان کی ٹائم لائنز کو آپ چیک کریں، آپ کو ہر دوسری پوسٹ آرمی چیف کے خلاف نظر آئے گی، آپ کو ہر دوسری پوسٹ جو ہے وہ پاکستانی فوج کے خلاف نظر آئے گی، اور یہ اس بات کا تاثر دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ پاکستانی فوج پاکستانی عوام کے سامنے کھڑی، اس کے کم کسی جگہ پر وہ نہیں آتے۔ خود عمران خان کے اپنے اکاؤنٹ سے آرمی چیف کے لیے جو ہے وہ میر جعفر، میر صادق، چور چوکیدار، جنرل ڈائر، یا خان، اس طرح کی تمام چیزوں خود عمران خان کے اپنے اکاؤنٹ سے شیئر کی گئیں، اور اس کے بعد پھر ملک ریاض کے بھی 2 ایسے پوسٹیں موجود ہیں جہاں پر ملک ریاض بھی براہ راست یہ بات کرتے ہوئے اور دھمکاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جناب مجھے زبان کھولنے پر مجبور نہ کریں، کیونکہ اگر میں نے زبان کھول دی تو پھر بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ننگے ہو جائیں گے۔ ملک ریاض کی یہ سوشل میڈیا پوسٹیں موجود ہیں، بلکہ یہ جو تھا کیا نام لیتے ہیں اس کا، جاوید چودھری، اس نے اس بات کی تصدیق بھی کی تھی اپنے کسی پروگرام میں کہ میری ملک ریاض سے گفتگو ہوئی، اور ملک ریاض کا یہ کہنا ہے کہ اس نے اپنے اوپر آنے والے دباؤ پر ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کر کے رکھ دی ہے، جو کسی مناسب موقع پر ملک ریاض ریلیز کریں گے، کیونکہ ملک ریاض کے اوپر 190 ملین پاؤنڈز معاملے کو لے کر اب آ رہا ہے دباؤ۔ اب چونکہ ملک ریاض اس وقت ایک ڈوبتا ٹائٹینک ہے، اور پاکستان سے انہوں نے اپنے پیسے جو ہے وہ سارے نکال کے دبئی کے اندر انویسٹ کرنے کا پلان کیا ہے۔ اب یہاں سے جو کہ پیسہ منی لانڈر ہو رہا ہے، کیونکہ لیگلی تو ملک ریاض کے خلاف یہاں پر انکوائری چل رہی ہیں، لیگلی تو وہ یہاں سے چیزیں لے کے نہیں جا سکتے، اسی لیے انہوں نے سوشل میڈیا کا ایک پلیٹ فارم دبئی میں لانچ کیا نقطہ کے نام سے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو پروجیکٹس ہیں پاکستان کے اندر وہاں پر وہ سپانسر بھی کر رہے ہیں مختلف چیزوں کو، اور عمران خان کے ساتھ ان کی یاری دوستی تو اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ لہٰذا اس صورتحال میں جہاں پر بی ایل اے، ٹی ٹی پی جو ہے، باقی جو جماعتیں ہیں، یہ جو بلوچ یکجہتی والی جو بھی ہیں فورمز، پی ٹی ایم، پی ٹی آئی، یہ تمام جس طریقے سے قوم پرست جماعتیں پاکستان کے وفاق کے خلاف، اور پاکستان کی وفاق کی علامت، پاکستان کی یکجہتی کی علامت فوج کے خلاف متحد ہو کے سامنے آ رہے ہیں، یہ جو تانے بانے ہیں، یہ جو نیکسس ہے، یہ بہت ہی زیادہ جڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور خاص طور پر آج جب یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے پارلیمنٹ کی، جہاں پر اہم فیصلے لیے جانے، جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے وہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی جاری ہوگا، تو یہ تمام چیزیں جو تانے بانے ہیں، یہ جو نیکسز ہیں، یہ آپ کو جڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ خاص طور پر اس موقع پر احمد نورانی، جیسے میں نے آپ سے کہا، آپ اس کی ٹائم لائن جا کے چیک کر لیں، وہ بےہودہ زبان، واہیات زبان، غلیظ زبان پاکستان کی فوج، پاکستان کے فوج کے افسران، پاکستانی فوج کے سپاہ سالار کے بارے میں استعمال کرتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو ذاتی بغض رکھتا ہے، ذاتی غصہ رکھتا ہے چیف آف آرمی سٹاف یا پاکستان کی ملٹری کے خلاف، تو اس سے آپ سچ تو نہیں سن سکتے۔ اب خاص طور پر جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ اس موقع پر جب امن و امان کی سچویشن موجود ہے، اس صورتحال میں آرمی چیف کی صاحبزادیوں کی تصاویر کو سوشل میڈیا پر جاری کرنا ان کی اپنی سیکیورٹی کو داؤ پر لگانے، ان کی زندگیوں کو داؤ پر لگانے کے مترادف ہے، اور یہ جو حرکت کی گئی ہے اس پر کسی بھی صورت کسی کو کوئی معافی شافی نہیں ملنی، یہ بات طے ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی یہ لیکیج ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس وقت بھرمار ہے، میں ان کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا، لیکن یہ اس وقت سوشل میڈیا پر بھرمار ہے، اور اس کے اوپر اب وزارت داخلہ نہ صرف ایکٹیو ہو گئی ہے بلکہ مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس جہاں پر یہ پوسٹوں کو شیئر کیا جا رہا ہے، وہاں سے ان پوسٹوں کو ڈیلیٹ کرانے کے عمل کا آغاز ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو آرمی چیف کی فیملی کا پرسنل ڈیٹا لیک کرنے والے، ان کے پاسپورٹس کے اسکرین شاٹس لیک کرنے والے جو بھی ایف آئی اے کے افسران ہیں، اہلکار ہیں، ان کی انکوائری کا آغاز ہو گیا ہے، اور ان کے خلاف بھی سخت ترین ایکشن لیا جائے گا، اور اس حوالے سے تمام ادارے متحرک ہو گئے ہیں۔ اور دیکھنا یہ ہے جناب کہ
یہ جو حرکت کی گئی ہے، یہ جو بیریئر ٹاؤن کے حوالے سے، یا جو بھی یہ نیکسس ہمارے سامنے آتا ہے، اس کے بعد اب یہ جو پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں کس طریقے سے اس سچویشن کو رسپونڈ کریں گے. اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.